अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरे भाई और भाभी कमरे में ना जाने क्या खसर पसर कर रहे थे। अम्मी कब से भाई को आवाज़ें दे रही थी कि आकर नाश्ता कर लो, मगर मजाल है जो इनके कान पर जू भी रेंगी हो। मैं आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी, तब अम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि भाई के कमरे की खिड़की से कान लगाकर सुन तो वो क्या बातें कर रहे हैं। ये काम मेरा पसंदीदा तरीन काम था। अम्मी ने मुझे भाई और भाभी की जासूसी पर मुकर्रर किया हुआ था। ना जाने अम्मी को ये ख्याल क्यों ना आया कि जवान बच्ची से शादीशुदा जोड़े की जासूसी करवाना ठीक नहीं है। खैर, तब ना अम्मी को ख्याल आया था और ना ही मुझे किसी चीज़ की परवाह थी। मैं कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगी थी। भाई बड़े नाज से कह रहे थे, सबा, आज तो मैं हर हाल में तुम्हारे लिए टच स्क्रीन वाला मोबाइल लेकर ही आऊँगा। भाभी की पुरजोश आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वो कहने लगी, अच्छा जमशेद, आप आज जल्दी घर आ जाइएगा। इनकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। वालिदैन की इकलौती बेटी के पास मोबाइल नहीं, मगर 7 बहनों में सबसे छोटी बहन अब मोबाइल लेगी। मैं भी देखती हूँ, मेरे होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है। भाई बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से पीछे हट गई। वो जल्दी से अम्मी के पास आकर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। मैं भी जल्दी से आगे आई और बड़े मान से बोली, भाई आज आपसे एक चीज़ मांगूं, मुझे दिलाएंगे क्या? भाई मुस्कुरा के बोले, आज तक मैंने शब्बों की किस चीज़ को मना किया है क्या? मैं मुस्कुरा दी और बोली, भाई मेरी तमाम सहेलियों के पास स्क्रीन टच वाले मोबाइल हैं, आप मुझे भी एक मोबाइल दिला दें। मेरी बात सुनकर भाई के हल्क में निवाला फंस गया था। वो मुश्किल से बोले, शब्बो, मैंने अगर ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे इस घर से निकाल देंगे। मैं बोली, मैं कसम देती हूँ अब वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। भाई अब बहुत परेशान हो गए थे, कभी भाभी को देखते तो कभी मुझे। अम्मी कहने लगी, जमशेद तू चुप करके नाश्ता कर, इसका तो दिमाग ही ख़राब है। अम्मी की बात सुनकर मैंने इन्हें आंखें दिखाई थीं। अम्मी मेरे इशारा समझ गई थी, इसलिए बोली, शब्बो बेचारी भी क्या करे, किसी से कहे अपना दिल का हाल। बाप का बस चले तो इससे सांस लेने की भी पाबंदी लगा दे। पहले भी तो जमशेद तू ही इसके नाज नखरे उठाया करता था। हाँ, ये और बात है कि अब तेरी शादी हो गई है तो तुझे कहाँ परवाह अपनी इस बहन की। भाई बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। वो बोले, अम्मी मैं कोशिश करूँगा। मैं बोली, भाई प्लीज़ आज ही मेरे लिए मोबाइल लेकर आइएगा। भाई ने मेरी बात का जवाब न दिया और खाना ख़त्म करके बाहर निकल गए। इनके जाते ही अम्मी मुझे कहने लगी, ये तुझे बैठे बैठे मोबाइल का शौक़ कहाँ पड़ गया? मैं बोली, अम्मी भाई अपनी बेगम से वादा किया था कि वो उसके लिए मोबाइल लाएंगे। अम्मी, भाई की कमाई हराम की तो नहीं है जो यूँ अपनी बीवी पर लुटा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा भाभी से अच्छा है मैं ही मोबाइल ले लूँ। अम्मी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, कहने लगी, तू तो बिल्कुल मुझ पर गई है, अक्लमंद है बड़ी। मैं मुस्कुराती रही, जबकि मुझे मालूम था कि भाभी अपने कमरे में बैठकर टस्वे बहा रही होंगी। खैर, शाम में मेरे लिए मोबाइल आ गया। भाई ने अम्मी से साफ कह दिया था कि ये मोबाइल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अब आप ही शब्बों का ख्याल रखना, कल कला को कोई ऊंच नीच न हो जाए। तब अम्मी चिढ़कर बोली, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है जो तुम अपनी बहन के मुतालिक ऐसी सोच रखते हो। भाई के चेहरे पर बेबसी ही थी। खैर, वो अपने कमरे में चले गए। इसमें मोबाइल चलाने लगी। अगली सुबह मैं जानबूझकर भाभी के पास अपना मोबाइल लेकर गई थी, मगर इन्होंने मुझे मुबारकबाद तक न दी थी। खैर, मेरे सर पर अब मेरे नए मोबाइल का भूत सवार था। मैंने दोपहर में जाकर अपनी एक सहेली से मोबाइल चलाना भी सीख लिया था। तब इसने मुझे फ़ेसबुक ऐप से मुतारुफ़ करवाया था। वो कहने लगी, शब्बो, फ़ेसबुक की दुनिया ही नहीं है ये, यहाँ पर ना वालिदैन की रोक टोक है और ना ही मोहल्ले वालों के तंज़िया नज़रों का सामना करना पड़ता है। जो लड़का अच्छा लगे बस उससे दोस्ती कर लो। सहेली की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने भी फ़ेसबुक की अकाउंट बनवा ली। काम काज में पहले भी नहीं करती थी, अब तो हर वक्त मोबाइल था और मैं थी। मुझे हर रोज़ हज़ारों की तादाद में फ़ेसबुक पर रिक्वेस्ट आती, जिसका मैसेज भी आता मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दिया करती थी। यूँ दिन में सैकड़ों लड़कों से बातें किया करती थी। इस बेहयाई की मुझे बहुत ज़्यादा लत लग गई थी। अब तो मैं मोबाइल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। इन्हीं दिनों मुझे काशिफ नामी एक लड़के का मैसेज आया था। मैंने उससे भी बात करना शुरू कर दी थी, मगर वो दूसरे लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। इसकी बातों में एक नशा सा था। अब मैं सारा दिन इसी के मैसेज का इंतज़ार किया करती थी।
اضافی وقت میں دوسرے لڑکوں سے بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی، مگر میری اولین ترجیح اب کاشف بن چکا تھا۔ ایک دن کاشف کہنے لگا، شبنم میں سارا دن تمہارے میسج کا انتظار کرتا ہوں، تم یوں کرو مجھے اپنا موبائل نمبر ہی دے دو، مجھے بلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں نے کاشف کو فوراً اپنا نمبر دے دیا اور اب ہم سارا دن فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ امی کو میری اتنی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ مجھ سے زیادہ بھابھی پر نظر رکھا کرتی تھیں، اس لیے میری زندگی میں چین ہی چین تھا۔ میں کاشف کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی، اب ایک لمحہ بھی میں اس کے بغیر صدیوں جیسا لگتا تھا۔ ایک دن بھابھی نے مجھے کاشف کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، شبو تم یہ کیا کر رہی ہو، جانتی ہو یہ سب غلط ہے، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں غصے سے بولی، بھابھی اگر کسی کو گھر میں پتہ چل گیا تو میں کہہ دوں گی یہ لڑکا تو آپ سے بات کرنے کے لیے فون کرتا تھا، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لیں، یہ بات ہم دونوں کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ بھابھی بہت ڈرپوک سی تھیں، اس لیے ڈر گئیں۔ خیر میرا اور کاشف کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن کاشف کہنے لگا، شبو مجھ سے مزید دوری برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے امی سے بات کر لی ہے، میں انہیں تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجوں گا، بس مجھے تمہاری طرف سے اجازت چاہیے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میں بولی، کاشف میں نے تو ابھی گھر پر کسی سے بات ہی نہیں کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو کرو نا بات، کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ اب میں ہر لمحہ پریشان رہنے لگی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، اور اس لیے بہانے سے امی سے پوچھتی، امی اگر مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ امی مسکرا کر کہتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی بہت شریف ہے۔ مجھے امی کی سادگی پر اب غصہ آنے لگا تھا کہ اپنی سگی اولاد سے ایسی بھی کیا بے خبری، اگر انہیں میرے کرتوتوں کا علم ہو جاتا تو میرے لیے ساری بات بتانے میں آسانی ہو جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج رات جب امی اور ابو صحن میں سو رہے ہوں گے تب میں کچن میں جا کر کاشف سے بات کروں گی اور ساتھ چائے بنا کر پیوں گی، امی جب کچن میں آئیں گی تو ساری بات انہیں بتا دوں گی۔ مگر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا تھا، میں نے اپنے منصوبے پر عمل بھی کیا تھا، کوئی کچن میں داخل بھی ہوا تھا، میں سمجھی شاید امی آ گئیں، اس لیے جلدی سے بولی، کاشف میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ تب ہی ایک کڑک دار آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو شبو؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو کھڑے تھے، میں تھر تھر کانپنے لگی، انہوں نے موبائل میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا، میں پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اتنی دیر میں امی بھی وہاں آ گئی تھی۔ ابو غصے سے کہنے لگے، صفیہ دیکھو تمہاری بیٹی اس رات کے وقت اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں تو خوف سے کانپ رہی تھی۔ امی بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ابو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا گلا دبا دیں۔ اس وقت میں نے خود کو تسلی دی اور سوچا کہ میں کیوں نہ کہہ دوں جو بھی میں کہنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا۔ میں بولی، ابو میں کاشف سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ اپنی والدہ کو بھیج کر میرا رشتہ مانگنا چاہتا ہے، آپ سے گزارش ہے پلیز اس رشتے سے انکار مت کیجیے گا۔ ابو نے ایک اور تیز تھپڑ مار دیا۔ امی نے جلدی سے مجھے سنبھالا اور ابو سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے وقار آپ کو، جو اتنی بڑی بیٹی پر اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ امی مجھے کھینچ کر کمرے میں لے آئیں، ابھی وہ بھی غصہ ہو رہی تھیں، کہنے لگیں، باپ کے سامنے عشق محبت کا نام لیتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تجھے؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کیا؟ میں حیرت سے بولی، امی آپ نے میری تربیت ہی کب کی ہے؟ امی بھی چپ کر رہ گئیں۔ اگلے ہی دن ابو نے گھر میں کہہ دیا، شبو کی شادی میں اپنے دوست کے بیٹے سے کروانے والا ہوں، اس جمعے تک آپ سب اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ میں تو غصے سے بھڑک گئی تھی، میں بولی، امی اپنے شوہر کو سمجھا لیں، میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، مجھے کسی نے مجبور کیا تو گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ امی کا بہت زیادہ برا حال تھا، وہ اپنے شوہر سے بھی ڈرتی تھیں اور مجھ سے بھی بہت محبت کرتی تھیں، اب ہر کوئی مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا۔ بھائی بھی امی پر برس پڑے تھے، وہ کہنے لگے، امی آپ سے ایک بیٹی نہیں سنبھلی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھیے گا، موبائل ایک فتنہ ہے۔ امی بیچاری نے آنکھیں جھکا لیں، میں اپنی ماں کی ضلالت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں جھٹ سے بولی، امی کا قصور نہیں ہے، دراصل میں جب بھی کاشف سے بات کیا کرتی تھی بھابھی کو پہرے پر کھڑا کر دیا کرتی تھی۔ بھابھی ایک دم غصے سے چلائیں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں بولی، بھائی اس کام میں میرے ساتھ بھابھی بھی شامل تھیں۔ امی نے میری بات سنی تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھیں، بھابھی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ امی نے بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور باہر لے آئی تھیں۔ بھابھی کی چیخو پکار سے میں اور بھائی بھی باہر بھاگ کر نکلے تھے۔ امی نے بھی خوب مارا تھا بھابھی کو، میری معصوم بیٹی سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟
میری بیٹی کو کیوں اس دلدل میں تو نے پھینک دیا؟ بھابھی رو رو کر اپنی صفائی بیان کرتی رہی، مگر ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ بھائی نے بھی بھابھی کو دھکے دیے اور گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ خیر، بھابھی کے چلے جانے کے بعد ابو کی یہ ہی رٹ تھی کہ شبو کی شادی اس جمعے ہے۔ میں بھی اب کی بار ابو کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ میں بولی، ابو میں شادی کروں گی تو کاشف سے ہی کروں گی۔ اگر کسی نے میری مرضی کے خلاف شادی کی تو وہ عمر بھر پچھتائے گا۔ ابو کہنے لگے، کیا کرو گی؟ گھبرا کر میں نے کہا، میں بھاگ جاؤں گی۔ میرا خون سفید ہو گیا تھا۔ میں بولی، اگر یہ کرنا پڑا تو یہ بھی کر گزروں گی۔ ابو بس بے بس ہو گئے، مجھے دیکھتے رہے تھے۔ اب تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھی تھک چکے تھے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہاری شادی کاشف سے کر دی جائے گی، مگر پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے مر جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے بھی نہیں سوچا اور جھٹ سے بولی، مجھے منظور ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ابو کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے نظریں جھکائیں اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میرا دل اس وقت بہت زیادہ دکھ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کاشف سے شادی کرنے کے بعد ابو کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ خیر، میری شادی کی گھر میں کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی۔ میں نے وہی امی سے کچھ پیسے لے کر اپنی سہیلی کو دے دیے تھے تاکہ وہ میرے لیے سرخ رنگ کا لہنگا لے آئے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور آخرکار میری شادی کا دن بھی آ گیا تھا اور میں کاشف بہت خوش تھے۔ میں نے اسے ایک ایک بات سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کی رات بھی میں کاشف سے بات کر رہی تھی۔ میں نے یہ لمحات گن گن کر گزارے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر دل میں ملال بھی تھا کہ والدین کو ناراض کر کے میں کیا خوش رہ پاؤں گی۔ امی سے تو میں نے معافی مانگ ہی لی تھی، وہ بیچاری مجھے کبھی بھی کچھ نہیں کہتی تھیں۔ اس دن بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، شبو تو فکر نہ کر، میں تمہارے بھائی اور باپ کو منا لوں گی۔ خیر، سب کچھ خیر سے انجام پا گیا تھا، لیکن جیسے ہی میرا نکاح ہونے لگا، ایک بڈھے نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ اس نے کاشف کو دیکھ کر ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، جس لڑکی سے بھی شادی کرتا ہے وہ مر جاتی ہے۔ بیٹی سے پہلے بھی یہ کئی شادیاں کر چکا ہے۔ ابو ڈر گئے۔ انہوں نے کاشف سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی کاشف کے سخت خلاف تھے۔ کاشف کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے ان معاملات کی کچھ خبر نہ تھی۔ ابو نے بدنامی کے ڈر سے میرا نکاح اسی بڈھے کے ساتھ پڑھا دیا۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ابو نے میری پسندی پر اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے ایک اجنبی بڈھے کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ مجھ پر تو قیامت بیت گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر اس وقت کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ وہ بڈھا مجھے پہلی رات ہی اپنے ساتھ ایک کچے کمرے میں لے آیا تھا۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا، مگر میں نے تو وہاں پر ہمیشہ راج ہی کیا تھا۔ اب جب میں کچے سے تنگ اوتار کے کمرے میں آئی تو ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی ہی اندھیرا ہو گئی ہے۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب میری نظر ساتھ والی چارپائی پر پڑی تھی جہاں بستر پر معذور لڑکی لیٹی تھی۔ میرا بڈھا شوہر بولا، تم اس کا خیال رکھنا، میں صبح تمہیں لینے آؤں گا، اور باہر سے تالا لگا گیا تھا۔ پہلے تو بڑی دیر روتی رہی، پھر خود میں ذرا حوصلہ پیدا کر کے بولی، اے لڑکی، تم کون ہو؟ وہ لڑکی بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ابھی جو شخص تمہیں یہاں لے کر آیا ہے نا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ میں ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی، تمہارا باپ دھوکے سے مجھے بیاہ کر یہاں لے آیا ہے۔ وہ لڑکی بولی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے اپنی داستان سنائی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، اچھا تو تم بھی عشق کی ڈسی ہوئی ہو۔ یہ پیار محبت ہم جیسی لڑکیوں کو راس نہیں آتا۔ تمہیں علم ہے کیا، میری بھی ایک لڑکے سے ساتھ موبائل پر دوستی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک اندھیری رات میں گھر سے نکل گئی تھی۔ میرا اور میرا عاشق بس اسٹیشن پر ذرا دیر سے پہنچے تھے۔ بس چلنے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے بس پر چڑھ گیا تھا۔ میں چڑھنے لگی تو پاؤں پھسل گیا۔ میں نیچے گر پڑی اور بس کے پچھلے پہیے میری ٹانگوں پر چڑھ گئے۔ میرے عاشق نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ رکا اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ مجھ پر بہت ترس کھایا۔ وہاں جا کر بھی کیا ہو سکتا تھا؟ بھلا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سنتے سنتے نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تقریباً آدھی رات کے وقت میری آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب ہی مجھے اس کمرے میں اپنا بڈھا شوہر داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے پیچھے 5 مرد تھے۔ وہ بہت عجیب سے مرد تھے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے، زہر لگ رہے تھے۔
یہ چاہتا تھا کہ ان کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ پانچوں مرد کوئی بہت بڑے امیر کبیر لگ رہے تھے۔ میرا بڈھا شوہر بولا، پھر کس کو یہ لڑکی پسند آئی؟ پانچوں مردوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی تو ہمیں ہی چاہیے۔ میرا سارے معاملے سے بہت لطف اٹھا رہا تھا۔ کہنے لگا، اب بس قسمتی سے یہ لڑکی ایک ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس کے سپرد کروں اور کس کے سپرد نہ کروں۔ اچھا چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بولی لگا لیتے ہیں۔ یہ بولی جو جیتے گا اس لڑکی کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ 5 لاکھ سے بولی شروع ہوئی، 50 لاکھ پر جا کر رکی۔ بولی جیتنے والا شخص بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ان سب کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے بولا، مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کا علاج کرانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ پھر اس بڈھے نے مجھے طلاق دے کر میرا ہاتھ بولی جیتنے والے شخص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ نیچے گھسیٹ کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ اس رات کا آخری غم ہوگا، مگر میں غلط تھی۔ وہ رات بہت لمبی تھی اور کٹھن ثابت ہوئی تھی۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا شخص جو مجھے 50 لاکھ میں خرید چکا تھا، وہ مجھے ایک گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے میں فروخت کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک سے ہوا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میری زندگی ایک کھلونے کی طرح بن گئی تھی، جس کا دل کیا میرے جذبات کے ساتھ کھیل لیا۔ اس سب کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ میں بہت زیادہ بیمار پڑ چکی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے آرام کا انجیکشن لگایا۔ آج مجھے کچھ وقت اپنے آپ کے لیے ملا ہے تو میں اپنی زندگی کے خسارے گننے بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں نے ایک لڑکے سے دوستی کی، وہ غلط تھا۔ بھابھی پر الزام لگایا، اسے گھر سے نکلوایا، وہ بھی غلط تھا۔ میں پھر بھی اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ میں آج یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میری زندگی تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا، میرا خود کا یا میری ماں کا، جس نے مجھے کبھی کسی غلطی پر مجھے نہیں روکا، ہمیشہ لوگوں پر ہی الزامات لگائے تھے۔ اگر وہ بھی غلط نہیں تھی تو کیا میرا باپ غلط تھا، جس نے اپنی اولاد کی پسند پر یقین نہ کرنے کی بجائے ایک انجان منڈے پر یقین کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا؟ شاید یہ یقین سے بڑھ کر انا کی بات تھی۔ ایک باپ اپنی اولاد سے نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اس سب میں ہار گئی تھی۔ تب ہی کمرے میں وہی مونچھوں والا شخص داخل ہوا تھا۔ کہنے لگا، آج شب تیار ہو جانا، بہت چھٹیاں کر لی ہیں تم نے۔ میں رونے لگی اور بولی، ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ بولا، تو کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ میری زندگی کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا تھا، میری خود پرستی کا یا میری والدہ کا یا میرے باپ کا؟ کہ میں ایک ایسی دلدل میں دھنس چکی ہوں جس سے فرار اب شاید کبھی ممکن نہ ہوگا۔ اب میں اسی ہی زندگی گزاروں گی۔ یہ شاید میری خود کی ہی غلطی تھی۔ شکریہ۔